जस्टिस तारिक जहांगीरी खुद अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से पहले तो कहा कि मुझे बेंच पर एतमाद नहीं है। इस तरह आज सरफराज जोगर साहब ने कहा कि हम ही सुनेंगे। 15 दिसंबर डेट पड़ी है। जहांगीरी साहब ने कहा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 34 साल पुरानी डिग्री है, मुझे पता नहीं है। अलीमा खान कह रही हैं कि हम धरना देंगे जब तक कि मुलाकात ना हो। पिछली दफा धरना दिया था, उन्होंने वाटर कैनन से रात 12 बजे के बाद पानी चलाया था। 15 मिनट वाटर कैनन चलाई थी, सब उठ के चले गए थे। क्या कोहाट के कामयाब जलसे के बाद, पेशावर के जलसे के बाद ज्यादा लोग कल अडियाले के बाहर आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई लंबा धरना दिया जा सकता है। सर्दियों की दिसंबर की शामें हैं, रात को ठंड हो जाती है। अब अलीमा खान को काजी अनवर कैसे पसंद हो सकता है, जो बुशरा बीबी को पानी दम करके दे? उहदे के खिलाफ होना चाहिए सी सलमान अकरम राजा नो। और बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो बुशरा बीबी के करीब थे, आजकल पार्टी में उन्हें खुडे लाइन लगाने का अमल जारी है, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही। सुहेल अफरीदी कहा जा रहा है कि इसने फौज के आगे मुकम्मल सरेंडर कर दिया है। फौज जो चाह रही है उसके ऊपर अंगूठा लगाई जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के आगे टीएलपी ने एक मुजाहरा किया था और एक टीएलपी के रहनुमा थे पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब। पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने वहां पर ऐलान किया था कि जो काजी फायद ईसा का सर मुझे लाके देगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की बात करेंगे। आज जस्टिस तारिक जहांगीरी खुद अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से पहले तो कहा कि मुझे बेंच पर एतमाद नहीं है। सरफराज जोगर साहब ने कहा तानू एतमाद है या नहीं है, केस में ही सुना, आगे गल करो। अच्छा, ये रवायत जो है ना, ये उमर ताब बंदियाल साहब के दौर से चली थी। वैसे अमूमन पहले ये होता था कि अगर कोई साहिल किसी जज पर अदम एतमाद करे तो जज खुद कह देता था कि मैं अब ये केस नहीं सुनता, किसी और जज को लगा दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जजेस जिद करते हैं कि हम केस सुनेंगे, और ये शुरू हुआ था उमर ताब बंदियाल साहब के दौर में, जब हम ख्याल बेंच पर एतराज किया गया कि बार बार यही बेंच सारे मुकदमात सुन रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ही सुनेंगे, साढ़े अलावा कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट ताड़ा केस सुन सकता। तो अब उसके बाद ये रिवायत पड़ गई है कि जब बेंच पर इतराज किया जाए तो जजेस कहते हैं हम ही सुनेंगे। वो रिवायत खत्म हो गई कि जब जजेस रिक्यूज कर देते थे और कहते थे कि अब हम नहीं सुनेंगे, आपने हम पर इतराज कर दिया। इसी तरह आज सरफराज जोगर साहब ने कहा कि हम ही सुनेंगे। तो अब बात यह है कि सुनने के बाद आगे क्या चलेगा। 15 दिसंबर डेट पड़ी है। जहांगीरी साहब ने कहा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 34 साल पुरानी डिग्री है, मुझे पता नहीं है। देखें, ये केस तो 2 साल से हम देख रहे हैं। पहले सिंध हाई कोर्ट से जहांगीरी साहब ने खुद ही स्टे लिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे। रिकॉर्ड उनके पास सारा मौजूद है, ये बात मैं अदालत साहब की एग्री करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक तारीख लेने की कोशिश की, और तारीख पर तारीख का जो कल्चर पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद है, आज जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने उस कल्चर का फायदा उठाया। वो खुद अपनी अदालत में तारीख पर तारीख चलाते रहे हैं। उन्होंने आज सरफराज जोगर साहब की अदालत से भी तारीख पर तारीख का कल्चर चलाया है। मैं इस कल्चर का कुछ ज्यादा हामी नहीं हूं, लेकिन बहरहाल उन्हें रिकॉर्ड दे दिया गया है। 15 को पे हेयरिंग होगी। अब सूरत हाल यही है कि वो कह रहे हैं कि एक जज दूसरे जज को निकाल सकता है। भाई, जज जज को नहीं निकाल सकता तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं निकाल सकते, फिर तो ऊपर से कोई मखलूक आएगी जज को जज निकालने के लिए। मैंने इसके केसेस के मेरिट्स पर पहले आपसे बात कर ली है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा कार तब का है जब वो जज बनकर कोई गलत काम करें। जो काम उन्होंने जज बनने से पहले किया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा कार नहीं है, वो रिट का दायरा कार है। मतलब अगर उन्होंने जज बनने से पहले कोई जुर्म किया हुआ है तो उसकी सजा उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं दे सकेगी, वो आम कानून के तहत ही उन्हें सजा मिलेगी। और हमारे यहाँ अगर कोई गलत तैनाती हो जाए तो वो रिट में खत्म होती है। इसमें चेयरमैन नैब भी उड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को अदालतों ने फारग किया है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि अगर कोई जज गलत तैनात हो गया है तो वो भी रेट में ही फारग होगा। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल 15 तारीख है, वो कहते हैं डे टू डे चलाएं। सरफराज जोगर साहब भी केस को पहिए लगाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी फैसला करना चाहते हैं। लेकिन नोटिस को चैलेंज नहीं किया तारिक जहांगीरी साहब ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नोटिस को उन्होंने इसलिए शायद चैलेंज नहीं किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऊपर से स्टे मिलेगा, या वो को आगे से कंस्ट्रक्टिव ऑर्डर ऊपर से चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन तारिक जहांगीरी साहब ने ये जरूर कहा कि बेंच बायस्ड है, इसने पहले तो मुझे काम करने से ही रोक दिया था बगैर मुझे सुने, तो अब मुझे इससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। कोई बात नहीं, इंसाफ की उम्मीद है या नहीं है, बेंच यही चलेगा जो मुझे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। आजकल चूंकि इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं,
علیمہ خان کل منگل ہے، وکلا کی ملاقات کا دن ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک لسٹ دی ہے، اس میں کوئی خاتون نادیہ خٹک کا نام ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ تو وکیل آ گئی، یہ کس بار کی ممبر ہے؟ وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن باقی وکلا کے نام اس میں موجود ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر وغیرہ کے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پالیٹیشین ہیں یا وکیل ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پالیٹیشین ہے یا وکیل ہیں؟ یہ اوور لیپ ہو رہی ہیں چیزیں، تو پارٹی وکیلوں کے پاس چلی گئی ہے۔ لیکن کل وہاں کیا ہوگا اڈیالہ کے باہر؟ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے جب تک کہ ملاقات نہ ہو۔ پچھلی دفعہ دھرنا دیا تھا، انہوں نے واٹر کینن سے رات 12 بجے کے بعد پانی چلایا تھا، 15 منٹ واٹر کینن چلائی تھی، سب اٹھ کے چلے گئے تھے، بندہ بھی 100-150 ہوتا ہے اینڈ پہ۔ حکومت دیکھتی رہتی ہے، رات کو جب ٹھنڈ پڑ جاتی ہے زیادہ تر لوگ نکل جاتے ہیں، پھر اینڈ پہ جو 100-150 لوگ رہ جاتے ہیں ان پر پانی مار دیا یا ان کو چائے دے کے کام منترلا سے کیا واپس چلے۔ کل اڈیالے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کوہاٹ کے کامیاب جلسے کے بعد، پشاور کے جلسے کے بعد زیادہ لوگ کل اڈیالے کے باہر آ جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے ابھی نہیں لگتا کہ اڈیالے کے باہر کو بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہی روایتی جو لوگ آتے ہیں وہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ دھرنا ہوگا ضرور، علیمہ خان اور ان کی بہنیں بیٹھیں گی، پھر واٹر کینن استعمال کر لیا جائے گا، کیونکہ میرا خیال ہے واٹر کینن بہت افیکٹو ہے، ایک تو ٹھنڈ ہے، اوپر سے آپ لاٹھی چارج بھی نہ کریں، آنسو گیس بھی نہ چلائیں، گرفتاری بھی نہ کریں، خالی واٹر کینن سے مسئلہ حل ہو جائے تو ریاست کو اس سے اچھا کیا چاہیے؟ تو میرے خیال میں کل بھی جو شو لگے گا پھر اینڈ واٹر کینن پہ ہی مجھے ہوتا لگ رہا ہے۔ گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ریاست کل آتے ہی سب کو پکڑنا شروع کر دے گی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کب تک ریاست کا پیشنس چیک کریں گے۔ لیکن کل منگل کا دن ہے، علیمہ خان نے دوبارہ دھرنے کا کہا ہے۔ اب کیا ہے، چونکہ آپ لوگ آ نہیں رہے وہاں پہ اڈیالے کے بعد، اور آپ اڈیالے کے بعد لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، عمران خان کے بڑے اے آئی میسیجز گروپوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جیل کا کمرہ دکھا کے ان کا اے آئی میسج ان کی آواز میں کہ میں اندر قید ہوں 850 دنوں سے، میری ملاقاتیں بند ہیں، میں آپ کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں، آپ کو باہر نکلنا ہوگا، کہ شاید لوگ عمران خان کی آواز اور فوٹو دیکھ کے باہر آ جائیں۔ پھر ان کی ایک تصویر اے آئی سے چلائی گئی ہے جس میں وہ جیل میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ گوگل نے تو کہا ہے کہ اے آئی میڈ تصویر ہے، لیکن علیمہ خان کہہ رہی ہیں اصلی تصویر ہے، کچھ عرصہ پہلے کی تصویر ہے لیکن صحیح تصویر ہے۔ لیکن یہ سب کام جو ہیں سوشل میڈیا پہ اس لیے کی جا رہے ہیں کہ لوگ اڈیالے کے باہر آئیں۔ اصل مسئلہ تحریک انصاف کا یہ ہے کہ لوگ اڈیالے کے باہر نہیں آ رہے۔ وہ جو عمران خان کی بہنیں بھی بیٹھ رہی ہیں، سہیل افریدی نے بھی بیٹھ کے دیکھ لیا ہے، سلمان اکرم راجہ جو بہت ہی مقبول و غیر مقبول کے درمیان کے اونچی چین ہے، وہ بھی وہاں آتے ہیں، لیکن کوئی لوگ نہیں آتے۔ اب تو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں نا وہ گالیاں نکالنے لگ گئے ہیں لوگوں کو کہ یار تسی لوگ کے بڑے ڈیش ڈیش ہو، اب باہر نہیں نکل دے پاکستانی۔ بھئی پاکستانی عمران خان کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہاں تو آپ کہیں نا کہ جی کو 50,000 بندہ اڈیالے پہنچ جائے، ابھی تو نہیں آ رہے لوگ اڈیالے کو، سڑکیں بھی نہیں بند، کوئی کنٹینر بھی نہیں لگا، لوگ صبح نکلیں اڈیالہ پہنچ جائیں، ہم کہیں گے کہ مقبولیت کا ناچ عملی مظاہرہ ہو گیا۔ یہ ٹویٹر کی مقبولیت سے عمران خان رہا نہیں ہو سکتا، لہذا اب کل جو دن ہے وہ ہمیں بڑا دیکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کل منگل کا دن جو ہے اس دن اڈیالے کے باہر کیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا لوگ آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کوئی لمبا دھرنا دیا جا سکتا ہے، سردیوں کی دسمبر کی شامیں ہیں، رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، نہ وہاں واش روم کی سہولت ہے، نہ وہاں کوئی اور سہولت ہے، نہ پانی چائے کی سہولت ہے، لوگوں کی ضروریات ہیں، کوئی باتھ روم کے بہانے نکل جاتا ہے، کوئی روٹی کے بہانے نکل جاتا ہے، کوئی کے بہانے نکل جاتا ہے، اینڈ پہ وہاں تھوڑے سے لوگ رہ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ناکام شو بن جاتا ہے۔ میرے اندازے میں کل بھی ایک اور ناکام شو ہوگا، کامیاب شو نہیں ہو سکتا، ابھی اس کا جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں چل رہی ہیں۔ باقی پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے تنازعات ہیں، وہ تنازعات جو ہیں اس میں خالد خورشید صاحب کو ہٹا کے شاید خٹک صاحب کو لگایا گیا ہے۔ آج کل شاید خٹک صاحب پر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان بہت مہربان ہیں کیونکہ وہ علیمہ خان کے بہت قریب ہیں، تو خالد خورشید کو ہٹا دیا گیا ہے، بیچارے کو 34 سال قید ہوئی تھی، اسے انصاف یوتھ ونگ سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، تو ٹیکنیکلی اس پر کافی پی ٹی آئی میں ریزنٹمنٹ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تسی انہوں نے سائیڈ لائن کری جا رہے ہو، اور اب سب کچھ شاید خٹک اور سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان گروپ کے پاس ہے۔ قاضی انور صاحب کا بھی ٹاک شو آپ نے دیکھ لیا ہوگا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جب پشاور میں تھیں، رہا ہو کے آئیں، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ تہجد کے وقت پانی دم کر کے میرے لیے لایا کریں، میں آپ کا دم کیا ہوا پانی پینا چاہتی ہوں۔ وہ قاضی انور ایڈوکیٹ کا دم کیا ہوا پانی پیتی تھی۔ اب علیمہ خان کو قاضی انور کیسے پسند ہو سکتا ہے جو بشرا بی بی کو پانی دم کر کے دے؟ اودے تے خلاف ہونا چاہیے سی سلمان اکرم راجہ نو۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فرضی کہانیاں کہتے ہیں۔ اب قاضی انور کو سن لیں، وہ کہتے ہیں علیمہ خان نے ہروایا ہی مجھے اس لیے سلمان اکرم راجہ نے کہ میں بشرا بی بی کے قریب ہوں۔ مشال یوسف زئی کہتی ہے مجھے اس لیے نکالا ہے میں بشرا بی بی کے قریب ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بشرا بی بی کے قریب تھے، آج کل پارٹی میں انہیں کھڈے لائن لگانے کا عمل جاری ہے، کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لوگ بشرا بی بی کو شکایت نہیں لگا پا رہے، وہاں سے عمران خان اس کو انڈو نہیں کر پا رہے، تو ایک سلمان اکرم راجہ اپنی مرضی، علیمہ خان اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، جو خالد سپاری ہیں نا، جو گنڈا پور کے سوشل میڈیا ہیڈ تھے، ان کے مطابق کوہاٹ میں تو فائنل کال دی جانی چاہیے تھی۔ جنید اکبر نے فائنل کال لانگ مارچ کی دینی تھی، لیکن انہوں نے نہیں دی ہے۔ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ فائنل کال کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے تو فائنل کال کا پریشر ہے، یہ اب جو ہے نا کندھے تلاش کر رہے ہیں، کدی محمود خان چکزئی دا کندھا، کدی علامہ راجہ ناصر باز دا کندھا، کدی کسی اور چیز دا کندھا کہ جھوٹ ہی ہو جائے۔ لیکن گنڈا پور انجوائے کر رہا ہے، گنڈا پور کو پتا ہے کہ 1 مہینہ اور کال نہیں دیں گے، پھنس جائے گا سہیل افریدی۔ کے پی میں آپریشن شروع ہو چکا ہے، بنو میں کرفیو ہے، بنو میں آپریشن ہو رہا ہے، تیرا میں آپریشن شروع ہو چکا ہے، فوج کے آگے سہیل افریدی سرنڈر ہو گیا ہے، اس کی گونج آنی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو تھا نا سویٹ بوائے ہے گنڈا پور، اب یہ سرنڈر بوائے ہے سہیل افریدی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس نے فوج کے آگے مکمل سرنڈر کر دیا ہے، فوج جو چاہ رہی ہے اس کے اوپر انگوٹھا لگائی جا رہا ہے، اور تقریریں کچھ اور کر رہا ہے اور عمل کچھ اور کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان فوجی آپریشن کے خلاف ہو اور بنو میں کرفیو لگا ہو، عمران خان فوجی آپریشن کے خلاف اس کی اے آئی ویڈیو چلائی جا رہی ہوں اور تیرا میں فوجی آپریشن شروع ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں پالیسی کا اختلاف سہیل افریدی کا اور عمران خان کا شروع ہو گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ علیمہ خان کا چونکہ آشیرواد ہے ابھی سہیل افریدی پہ، اور سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا اوورسیز کچھ زیادہ علیمہ خان کے قبضے میں ہے، اس لیے ابھی ہمیں سہیل افریدی کے خلاف اس طرح چیزیں نظر نہیں آ رہی میڈیا میں، لیکن ہلکی ہلکی ٹھوک ٹھوک، ہلکی ہلکی ڈھولکی شروع ہو گئی ہے، جو آگے چل کے مزید بڑھ جائے گی۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل افریدی کو یا تو کوئی فائنل کال دینی پڑے گی یا ان کی بھی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہوگی۔ اب یہ جو وزارت اعلیٰ کی میوزیکل چیئر ہے نا کہ آپ نے گنڈا پور کو ہٹایا، پھر اب سہیل افریدی کو اور 1-2 مہینے بعد آپ ہٹانے کی بات کر لیں گے، پھر آپ اگلا لے آئیں گے، اسی میں تحریک انصاف کا اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ کتنی دفعہ آپ وزیر اعلیٰ چینج کریں گے، جس کو بھی لائیں گے وہ فوج کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا۔ کون ہے جو فوج کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ بہرحال ایک سالار وزیر صاحب ہیں، وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں میدان میں نکلوں گا، سلمان اکرم راجہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ بالکل پارٹی کو جو ہے نا وہ بالکل عمران خان کے اصولوں کے خلاف کھڑا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مالی مشکلات کے حوالے سے بھی تھا کہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہے اپنی آمدن کا 10% جو ہے وہ جو اسے تنخواہ ملتی ہے وہ پارٹی کو دیتے ہیں۔ وہ ایم این اے ایم پی اے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر 100 مقدمے ہیں، 20 مقدمے ہیں، ہم وکلا کی فیسیں بھی دیں، ضمانتیں بھی کرائیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھی جائیں، پارٹی کو بھی 10% دیں، ساڑھے واسطے نہیں گا، ہم 10% نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں معاملہ پارلیمانی پارٹی میں چلا گیا ہے۔ دیکھو چندہ وہ جو کوئی خوشی سے دے، جب آپ گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں تو وہ چندہ نہیں، وہ بھتا ہے، جب آپ مجبور کر کے لیتے ہیں تو وہ چندہ نہیں بھتا ہے، میرا پہلے دن سے خیال ہے، موقف ہے۔ اگر تو لوگ از خود اپنی مرضی سے اپنی پارٹی کو چندہ دیں وہ تو اچھی بات ہے، آپ اپیل کر سکتے ہیں چندے کے لیے، لیکن آپ چندے کے جو ہے گن پوائنٹ پہ کہ اگر آپ چندہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، یہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ آگے چلنے والی بات نہیں ہے۔ ناظرین ایک فیصلہ اور جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کی 295 میں بیل لے لی تھی اور کہا تھا کہ توہین جو ہے وہ بیل بنتی ہے، تو ہم نے بلاسفیمی، انہوں نے بیل لے لی تھی۔ کچھ وقت لاہور پریس کلب کے آگے ٹی ایل پی نے ایک مظاہرہ کیا تھا، اور ایک ٹی ایل پی کے رہنما تھے پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب۔ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سر مجھے لا کے دے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام۔
انہوں نے کہا تھا کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا ہے اور ہم اس کے اوپر 1 کروڑ روپیہ انعام مقرر کرتے ہیں کہ جو بھی ان کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب پر مقدمہ درج ہوا، لیکن وہ مقدمہ چلا نہ چلا۔ اب جب ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن ہوا ہے تو پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کا مقدمہ بھی چلا ہے، تو اب لاہور کی اے ٹی سی عدالت نے ان کو 10 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ اب یہ پہلی سزا ہے جو اس طرح کے مقدمے میں کسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر جو لوگ علماء دین ہیں وہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اور ٹی ایل پی تو یہ کام بہت کرتی تھی اور اقلیتوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہی کرتی تھی۔ تو لیکن بہرحال پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے لاہور پریس کلب کے باہر قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ لگائی تھی۔ بہرحال میں تو اس فیصلے کو پازیٹیو دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پرتشدد رویہ معاشرے میں نہیں۔